बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सारी रात बड़ा रोला पड़ा रहा और बहुत ज़्यादा ट्वीट्स होते रहे। कभी शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, कभी डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, बहुत बड़ी बड़ी खबरें आई और ये कहा गया कि जनाब चीज़ें पूरी हद तक कंट्रोल हो गई हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताने का एक उनकी आदत है, उसकी वजह से बार बार उन्हें शर्मिंदगी होती है। और ईरान का प्रॉब्लम यह है कि ईरान इस लड़ाई को किसी भी महाज पे हारना नहीं चाहता। और मैदान के अंदर उन्होंने लड़ाई लड़ी है, वहाँ उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन हार नहीं मानी। ना वो मुज़ाकरात की टेबल पे हारना चाहता है, ना वो मीडिया के मैदान में हारना चाहता है। तो ईरान को ये लड़ाई हर मैदान के अंदर कम से कम या तो जीतनी है या कम से कम हारनी नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप का भी मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार फेस सेविंग के चक्कर में कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं जो उनके गले पड़ जाता है। पहले देखें इन लोगों ने किया क्या। फिर बाकर कालीबाफ जो मुज़ाकरात कमेटी के हेड हैं ईरान की जानिब से, उन्होंने सारी चीज़ें खोल कर सामने रख दी और डोनाल्ड ट्रंप के साथ झूठ उन्होंने 1 घंटे में पकड़े। वो क्या था, लेकिन पहले आप ये देखें कि एक स्टेटमेंट आता है इराक़ची की जानिब से और वो ये कहते हैं कि सीज़ फायर क्योंकि हमारा हो गया था और लबनान के अंदर हमारी जो शर्त थी वो सीज़ फायर हो गया और अब हम कमर्शियल जो जहाज़ हैं वो गुजर सकते हैं आबनाए हुर्मुज़ में से, और ये मुकम्मल तौर पे ओपन है कमर्शियल जहाज़ों के लिए। और ये सीज़ फायर का जो एक दौरानिया है उसके बीच में ये खुले रहेगी, अब इसके अंदर कोई बंदिश नहीं है। लेकिन साथ ही उन्होंने इसकी एक कंडीशन लगा दी, ऑन द कोऑर्डिनेटेड रूट्स एज ऑलरेडी अनाउंस्ड बाय पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। यानी ये जो भी होगा ये ईरान के ज़ेरे इंतजाम होगा, यानी इसके ऊपर कंट्रोल ईरान का रहेगा, लेकिन ये खुली रहेगी। इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का शुक्रिया अदा किया और डोनाल्ड ट्रंप ने खुशी का इजहार किया कि जनाब आबनाए हुर्मुज़ खुल गई है। और ये एक बड़ी फेस सेविंग डोनाल्ड ट्रंप को बज़ाहिर मिल गई। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के साथ जो बातें कर दी वो ईरान को उसका जवाब देना पड़ गया। और अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो थोड़ी देर पहले बाकर कालीबाफ जो स्पीकर है ईरान के और उसके साथ साथ वो मुज़ाकराती कमेटी के हेड भी हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का सारा चट्टा कट्टा खोल दिया अपने ट्वीट के ऊपर और एक स्टेटमेंट भी जारी कर दिया, जबकि ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने भी एक स्टेटमेंट इस बारे में जारी कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा यह भी किया कि ईरान अपनी अफसूदा शुदा यूरेनियम, यानी वो यूरेनियम जिसका वजन लगभग 450 किलो है और वो यूरेनियम जो 60% तक अफसूदा हो चुकी है, यानी उसको एटमी मवाद बनाने के लिए या एटमी धमाका करने के लिए या एटमी तजर्बा करने के लिए चंद दिनों में इस काबिल बनाया जा सकता है अगर ईरान कोशिश करे तो। डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि वो अमेरिका के हवाले कर देगा ईरान। अब पूरी दुनिया में इस पर खबरें चलना शुरू हो गई कि जनाब ईरान ने यह फैसला कर लिया है कि वो अफसूदा यूरेनियम हवाले कर देगा डोनाल्ड ट्रंप के। और मुझे ये बहुत बड़ी कामयाबी लगी डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि ये बहुत बड़ी वॉर ट्रॉफी है। अगर कहीं ये यूरेनियम डोनाल्ड ट्रंप किसी जगह पे रख के इसका मुआयना करने के लिए आ जाए या उसको देख ले या डोनाल्ड ट्रंप की टीम उसको देख ले और डोनाल्ड ट्रंप इसकी सिर्फ तस्वीर जारी कर दे कि जनाब हमने ईरान से ये यूरेनियम हासिल कर लिया है, अब ये अमेरिका के कंट्रोल में, अमेरिका के कब्जे में है, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है अमेरिका की। जो खबरें मार्केट में आई उनमें एक ये था कि कोई $20 अरब ईरान को मिल जाएंगे, इसमें आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर ईरान का कंट्रोल हो जाएगा, यूरेनियम जो है वो अमेरिका के हवाले कर दी जाएगी, ईरान कभी भी एटमी हथियार नहीं बनाएगा। इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें मार्केट के अंदर आ गई। लेकिन क्या ये वो चीज़ें हैं जिन पे अरब ममालिक मान जाते? मुझे ये बातें सुनकर हैरत तो हो रही थी। अच्छी बात तो यह है कि अमन हो रहा था और मुझे आसिम मुनीर साहब की काबिलियत पर भी हैरत हो रही थी कि वो इतनी ज़बरदस्त चीज़ें ईरान से मनवा कर उठ गए कि आप यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दें और आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल कर लें। क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ को अगर कंट्रोल कर देते हैं ईरानी, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुबारकबाद दी और ईरान ने कहा कि हमने खोल दी है लेकिन वो हमारे कंट्रोल के मुताबिक चलेगी, तो ये तो अरब ममालिक को कभी भी काबिल कबूल नहीं होगा। वो आबनाए हुर्मुज़ जो इससे पहले अरब ममालिक आज़ादी के साथ इस्तेमाल करते थे, अब वो सारे खलीजी ममालिक उस आबनाए हुर्मुज़ को इस्तेमाल करने के लिए ईरान के मरहूने मिन्नत हो जाए और अमेरिका यहां से अपनी वॉर ट्रॉफी लेकर चला जाए, तो अरबों को क्या मिला? ये बात मेरे ज़हन में आ रही थी। लेकिन फिर बाकर कालीबाफ ने ट्वीट कर दिए और जो उन्होंने ट्वीट किए उनका मतलब मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने तो फारसी में ट्वीट किए, उसका हमने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया और उसको उर्दू में भी ट्रांसलेट किया। बाकर कालीबाफ ये कहते हैं कि अमेरिका के या अमेरिकी सदर के जो हालिया बयानात हैं उस पर उन्होंने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अमेरिकी सदर की जानिब से 1 घंटे में किए गए 7 दावे सरासर गलत और गुमराहकुन हैं। यानी 7 चीजें जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही वो 7 की 7 गलत हैं। उन्होंने एक एक करके उन चीजों के ऊपर बताया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो वजारत खारजा है उसका जो बयान है या इंटरव्यू है उसको आप पढ़ लें, आप गुमराह होने से बच जाएंगे, ईरानी मौक़िफ़ आपको वहां पे मिल जाएगा। उन्होंने कहा जी कि अमेरिका झूठे बयानिए के जरिए जंग में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता और ना ही मुज़ाकरात में किसी नतीजे पे ऐसे वो पहुंच सकेगा। उनके मुताबिक ईरान के खिलाफ अगर मुहासरा जारी रखा गया तो आबनाए हुर्मुज़ खुली नहीं रहेगी। यह है जी सबसे इंपॉर्टेंट बात। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आबनाए हुर्मुज़ खुल गई है, जबकि अमेरिका का ब्लॉकेज जो ईरान के हवाले से है वो जारी रहेगा।
تو اس پہ ایران نے کہہ دیا جی اگر آپ کا بلاکیج جاری رہے گا تو پھر آپ نے ہرمز بھی نہیں کھلی ہے. تو اب امریکہ کو پہلے بلاکیج ختم کرنا پڑے گا. ڈونلڈ ٹرمپ ایسا آدمی ہے وہ صبح اناؤنس کر سکتا ہے, یعنی وہ آج کے دن میں اناؤنس کر سکتا ہے کہ جی میں بلاکیج ختم کر رہا ہوں, آپ نے ہرمز بھی کھلی ہوئی ہے, اب بلاکیج رکھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. تو وہ فیس سیونگ لینے کی کوشش کرے گا, لیکن اگر وہ اس کو ڈیلے کرے گا تو یہ ان کے لیے ایک اور شرمندگی کا باعث بن جائے گا. لیکن جو سب سے بڑا دعویٰ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا, دیکھیں 2 بڑے دعوے کیے نا ڈونلڈ ٹرمپ نے, یہاں پہ تو انہوں نے 7 بتا دیے, گنوا دیے کہ 7 دعوے 7 کے ساتھ غلط ثابت ہو گئے ڈونلڈ ٹرمپ کے. لیکن ہم 2 بڑے دعووں کی بات کرتے ہیں اس ویلاگ میں. پہلا بڑا دعویٰ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا وہ یہ ہے کہ آپ نے ہرمز کھل گئی ہے مکمل طور پہ سب کے لیے اور ہمارا بلاکیج جاری رہے گا. ایران نے کہا نہیں, آپ کا بلاکیج ہوگا تو آپ نے ہرمز بند رہے گی, اور آپ نے ہرمز کھلی ہے ایران کے زیر کنٹرول, یعنی ایران یہ ڈیسائیڈ کرے گا جو روٹ ایران دے گا اس سے جہاز گزریں گے, ہمارے ساتھ کوارڈینیشن کر کے گزریں گے, ہمارے کنٹرول میں رہے گا. یہ ایران نے کلیئر کیا. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری جو سب سے بڑی چیز ہے جو امریکہ کے لیے ایک وار ٹرافی ہے کہ جناب یہ ہم نے جیتنا ہے ہر حال میں, وہ ہے کہ وہ یورینیم لے کر چلے جائیں, جو انرچڈ یورینیم ہے وہ اس کو وہاں سے لے جائیں. اب اس کے اوپر جو سٹیٹمنٹ ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ زیادہ کلیئرٹی آ جائے. وہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر جس کا لنک شیئر کیا ہے باقر کالیباف نے, وہ سٹیٹمنٹ یہ کہتی ہے کہ ایران enriched uranium is not going to be transferred anywhere under any circumstances. کہ ایران کی جو افزودہ شدہ یورینیم ہے وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی جگہ پہ کہیں بھی ٹرانسفر نہیں کی جا رہی, اس کو ملک سے باہر نہیں بھجوایا جائے گا. اور یہ جو اگلا جملہ ہے نا اس پہ ہے سارا زور, اس میں وہ کہتے ہیں کہ جسٹ ایز ایرانین سوئل از سیکرڈ سو از enriched uranium. وہ کہتے ہیں جیسے ہمارے لیے ایرانی سرزمین مقدس ہے ویسے ہی یہ یورینیم بھی ہمارے لیے ہے, یعنی یہ یورینیم ہمارے لیے ایسے ہی مقدس ہے جیسے ایرانی سرزمین ہمارے لیے مقدس ہے. یہ ہیں وہ 2 چیزیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی غلط ثابت ہوئیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر یورینیم نہیں ملتی تو ڈونلڈ ٹرمپ اور کیا کر سکتے ہیں, اس کے اوپر اگر میں غور کر رہا تھا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی سلوشن نکلے گا تو وہ یہ ہوگا کہ ایران یہ ساری یورینیم ایک جگہ پہ اکٹھی کر کے ایک انٹرنیشنل طریقہ کار کے تحت اس کو نگرانی میں لے آئے گا کہ جناب یہ وہ یورینیم ہے جس سے امریکہ کو پرابلم ہے, آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم ایٹمی ہتھیار بنا لیں گے, ہمارے پاس تو پہلے ہی فتویٰ ہے کہ ہم نے ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے, لہذا یہ یورینیم پڑی ہوئی ہے اور اس کے اوپر آپ آگے نگرانی کر لیں, اور اس کے اوپر انٹرنیشنل نگرانی کا جو پورا میکینزم ہے وہ اس کے اوپر آپ لگا دیں, اور ہم آپ کو ہر مہینے یا جو بھی ٹائم ہوگا اس کے حساب سے آپ اس کی نگرانی کر سکتے ہیں, آپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں, ایران کوآپریٹ کرے گا, لیکن اس کے بدلے میں ایران کے اوپر سے پابندیاں اٹھانی پڑیں گی. یہ ناظرین جو دونوں چیزیں تھیں ان پہ میں نے آپ کے سامنے جو اس وقت ریسنٹ سچویشن ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. بڑا دلیری والا سٹیٹمنٹ مذاکرات کے بیچ میں باقر کالیباف نے دیا. کسی بھی جگہ پہ ایسا لگتا نہیں ہے کہ ایران کوئی ہارا ہوا ملک ہے, یا کسی جگہ پہ ایسا لگتا نہیں ہے کہ ایران کو اتنی مار پڑی ہے یا ایران پہ اتنے بم گرے ہیں. بڑی انہوں نے ریزیلینس شو کی ہے, اور ایرانی عوام جو ہے وہ ابھی بھی ڈٹ کر کھڑی ہے. جہاں پہ بھی کوئی چھوٹا سا ایونٹ ہوتا ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ نکل کر باہر آ جاتے ہیں. ایرانی فارن منسٹری نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ یورینیم ملک سے باہر بھیجنا ہمارے لیے کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اب آ جائیں ناظرین پاکستان پہ. پاکستان کی تعریف کی ڈونلڈ ٹرمپ نے, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستانی وزیر اعظم کی تعریف کی, پاکستانی فیلڈ مارشل کی تعریف کی. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے کہا جی فیلڈ مارشل بہت اچھا کام کر رہے ہیں, شہباز شریف بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ان کی انہوں نے بہت تعریف کی, ماضی میں بھی وہ یہ تعریفیں کرتے رہے ہیں. تو اس پہ شہباز شریف صاحب نے بھی ٹویٹ کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا. اب شہباز شریف صاحب نے جو شکریہ ادا کیا اس میں انہوں نے کہا کہ جناب صدر, میں پاکستان کے عوام, فیلڈ مارشل عاصم منیر اور اپنی جانب سے آپ کے مہربان اور شائستہ کلمات پر دلی اور گہرے احساس تشکر کا اظہار کرتا ہوں. یعنی بہت شکریہ ادا کیا, پاکستانی عوام کی طرف سے بھی شکریہ ادا کر دیا. حالانکہ عوامی مینڈیٹ نہیں ہے ان کے پاس, عوام کی طرف سے شکریہ تو وہ وزیر اعظم ادا کر سکتا ہے نا جس کے بعد پبلک کا مینڈیٹ ہو. ان کو تو ووٹ ہی نہیں ڈالے لوگوں نے, یہ تو زبردستی لا کر ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے حکومت میں بٹھا دیے ہیں. تو یہ حقیقت تبدیل تو نہیں ہو جائے گی اس سے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں, تاکہ ہم وہ کمنٹ گن کے بتائیں گے بھی. آپ اسی ویلاگ کے بعد کمنٹ کر کے ہمیں یہ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب نے آپ کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ کا جو شکریہ ادا کیا ہے کیا آپ اس شکریہ میں شامل ہیں. کیونکہ چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ عالمی سطح پہ یہ پذیرائی ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے شہباز شریف کو, عاصم منیر کو مل رہی ہے. لیکن ایک بات ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک بڑی عجیب و غریب دلدل میں پھنس گیا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ ایک طاقتور ملک کا صدر ہے, وہ خود کو سپر پاور کہتے ہیں اور ان کی یہ کیپیسٹی ہے. انہوں نے ایران کے ساتھ ایک ایسی لڑائی شروع کر دی جس میں ان کے سارے اتحادی ان کو چھوڑ گئے. آج پاکستانی حکومت اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کا ساتھ دے رہی ہے جب عالمی سطح پہ ڈونلڈ ٹرمپ تنہا ہو رہا ہے, اس کے تمام پرانے اتحادی اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور اس وقت پاکستانی جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا صحیح. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کا بہت برا وقت چل رہا تھا, اس کو ریسکیو کرنے کے لیے کسی کی ضرورت تھی.
تو پاکستان پہ اس کو بہت بھروسہ ہے. اسے لگتا ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور شہباز شریف ان کے وفاداروں میں سے ایک ہیں, اور یہ میرا پیغام لے کر ایران تک جائیں گے اور مجھے فیس سیونگ دلوائیں گے. بہرحال انہوں نے اس کے لیے کوشش بھی کی ہے. دیکھیں, کچھ چیزیں, کچھ حقائق تبدیل نہیں ہوں گے. یعنی امریکہ جتنی مرضی تعریفیں کر لے, لیکن اس سے چند حقائق ہیں وہ تبدیل نہیں کیے جا سکتے. نمبر ایک, آرمی چیف نے ایکسٹینشن لی ہوئی ہے, یہ ایکسٹینشن شدہ ہے, یہ حقیقت آپ تبدیل نہیں کر سکتے. دوسرا, مستقبل میں مقدمات اور احتساب سے بچنے کے لیے انہی آرمی چیف نے, فیلڈ مارشل نے استثنا بھی لیا ہوا ہے تا حیات, اس کو بھی آپ تبدیل نہیں کر سکتے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے نظام کو الیکشن چوری اور جعلی آئینی ترامیم کے بعد مکمل طور پہ کنٹرول کر رکھا ہے, یہ حقیقت بھی آپ تبدیل نہیں کر سکتے. پاکستان میں عدلیہ, میڈیا اور پارلیمان آزاد نہیں ہے, یہ حقیقت بھی آپ تبدیل نہیں کر سکتے. جبری گمشدگیاں آج بھی پاکستان میں جاری ہیں, آپ یہ حقیقت تبدیل نہیں کر سکتے. خواتین کے ساتھ جو یہ رجیم کر رہا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا, یہ حقیقت بھی آپ تبدیل نہیں کر سکتے. مانک بلوچ ہے آپ کے سامنے, ایک مثال ہے ایمان مزاری کی, یعنی انہیں 17 سال سزا دے دی کس بات پہ, ایک ٹویٹ کرنے کے اوپر. اور جناب جس عدالت نے سزا دی اس عدالت کے اوپر ایک جج بیٹھے, ان کے بیٹے نے 2 عورتیں مار دی اور گھر چلا گیا چوتھے دن. یہاں پہ اس کو گھر بھیج دیا اور اس کو 17 سال سزا دے دی ایک ٹویٹ کرنے پر. انسانی حقوق کی پامالیاں پاکستان میں بدترین جاری ہیں, اس حقیقت کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. شہباز شریف ایک جعلی وزیر اعظم ہے, 17 سیٹیں انہوں نے جیتی تھی, انہیں اقتدار دلوا دیا گیا, اور یہ عاصم منیر صاحب نے کیا. یہ ایک حقیقت ہے, آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے, آپ کی عالمی سطح پہ جتنی مرضی تعریفیں کی جائیں. اپنی حکومت بنانے اور مقدمات سے جان چھڑوانے کے لیے شہباز شریف صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے فوج کے ساتھ مل کر ایک سازش کی تھی, آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے تھے. جس دن اس کے اوپر فرد جرم لگنی تھی اس دن اس کو وزیر اعظم بنا دیا, اس حقیقت کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے تھے. گزشتہ 4 سالوں میں ہر شعبے میں پاکستان نیچے کی طرف گیا ہے, اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. معیشت ہو, امن و امان ہو, گورننس ہو, انسانی حقوق کے تمام شعبوں میں, ہر شعبے میں ان 4 سالوں میں پاکستان گراوٹ کا شکار ہوا ہے. ان حقائق کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے, یہ حقائق آپ بدل نہیں سکیں گے, کیونکہ استحکام نہیں آ رہا پاکستان میں, اور نہ ہی پاکستان میں سرمایہ کاری آ رہی ہے. انہیں ملک کی گاڑی کو گھسیٹنے کے لیے قرضے تو مل سکتے ہیں, کیونکہ قرضے دینے والا کل کو قرضے واپس لے لے گا, لیکن کوئی سرمایہ ان کو نہیں دے گا ملک چلانے کے لیے. کوئی ان کو ایسا پیسہ نہیں دے گا جو آپ کو کبھی بھی واپس نہیں کرنا پڑے گا. سرمایہ کاری, ترقی اور خوشحالی جو ہے یہ امن و امان اور استحکام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور نہ پاکستان میں امن و امان ہے, نہ پاکستان میں سیاسی استحکام ہے, اور یہ حقیقت ہی رہے گی. آپ دنیا میں جتنے مرضی جھنڈے گاڑ لیں, جب تک آپ پاکستانیوں کو ریلیف نہیں دیں گے اور پاکستانیوں کو انصاف نہیں دیں گے, جب تک آپ پاکستانیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی بند نہیں کریں گے, تب تک پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہوں گے, اور لوگ پاکستان کے اندر آپ کو ہیرو نہیں سمجھیں گے. یہ آپ زبردستی جعلی اکاؤنٹس بنا کر, مختلف جگہوں پہ آپ چھوٹے موٹے بچوں کو گھیر کے ان کی ٹیمیں بنا کر, کئی جگہ کے اوپر کچھ ادارے ہیں ان کے اندر بندوں کو موبائل لے کر دیے گئے ہیں کہ تم نے دن رات گالی دینی ہے, ٹویٹس کرنے ہیں, ان کے اوپر انچارج بھی بٹھائے گئے ہیں. یہ سارا کچھ ہمیں وہ لوگ خود بتاتے ہیں بیچارے, جن سے یہ گھٹیا اور گندا کام لیا جاتا ہے, وہ خود ہمیں بتاتے ہیں کہ بھائی جان ہم سے اب یہ کام لیا جا رہا ہے, ہم اس کام کے لیے تو بھرتی نہیں ہوئے تھے اداروں کے اندر, یا اس جگہ پہ ہم یہ کام کرنے تو نہیں آئے تھے, ہم تو اپنے ملک کی خدمت کرنے آئے تھے, ہم سے کس طرح کا کام لیا جا رہا ہے. بہرحال یہ جو مرضی آپ کر لیں, پبلک آپ کے ساتھ کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی, یا آپ لوگوں کی نظر میں ہیرو نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ پاکستانیوں کا بھلا نہیں کریں گے اور پاکستانیوں کے وفادار نہیں ہوں گے. دیکھیں نا, ہماری عجیب ثالثی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ رشیا سے اور ایران سے تیل لے سکتا ہے, ہم نہیں لے سکتے. وہ گیس لے سکتا ہے ان سے, ہم نہیں لے سکتے. یہاں پہ یہ ایک جیو نیوز نے خبر دی ہوئی ہے, یہ میرے سامنے اس کا لنک پڑا ہوا ہے. یہ خبر یہ بتاتی ہے کہ بھارت جو ہے اس نے جو ادائیگیاں کی ہیں ایران کو, وہ چینی یوان کے اندر شروع کر دی ہیں. یعنی ایرانی تیل کے لیے جو بھارت نے ادائیگیاں کی ہیں وہ چینی یوان میں کی ہیں. امریکہ نے بھارت کو ایران سے اور رشیا سے تیل لینے کے لیے چھوڑ دیا, پاکستان کو نہیں چھوڑا. امریکہ نے بھارت کو ٹیرف کے اندر بھی پاکستان سے بہتر ایک مدد دے دی. ہم نے بہت بغلیں بجائیں, بڑا شور مچایا کہ ہمارے پاس 19% ٹیرف لگا, ہمیں بڑا فائدہ ہو گیا. میں صرف ایک سوال کرتا ہوں نا, گورنمنٹ یہ بتائے کہ ٹیرف اگر تھوڑا سا کم آپ کو لگ گیا تھا تو آپ نے ایکسپورٹس میں کتنا اضافہ کیا؟ بھئی اس کا فائدہ تو تب ہوگا نا جب آپ امریکہ کو بہت زیادہ اپنی ایکسپورٹس بڑھا دیں گے. آپ کی ایکسپورٹس امریکہ کو کم ہو رہی ہیں, آپ ٹیرف جتنا مرضی کروا لیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بھارت نے تو پھر بھی ٹیرف آپ سے بھی 1% کم کروا لیا بعد میں. تو فیورٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے, سب سے اچھا وزیر اعظم شہباز شریف ہے, لیکن سارے فائدے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کو دیے ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے. جینٹری بیچ آیا تھا, کوئی کہتا تھا یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کزن ہے, کوئی کہتا تھا جناب یہ بہت بڑا آدمی ہے, سینکڑوں ارب پاکستان میں آ رہے ہیں, اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری آ رہی ہے, 1% کی سرمایہ کاری پاکستان میں ابھی تک نہیں آئی. احسن اقبال صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ دیا ناظرین. یہ سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں, یہ مجھے تو بہت مزیدار سٹیٹمنٹ لگا. احسن اقبال نے کہا کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایک ٹویٹ سے دنیا کی دولت میں $3.5 ٹریلین کا اضافہ ہو گیا. ایک ٹویٹ سے $3.5 ٹریلین کا اضافہ ہو گیا دنیا کی دولت میں. پاکستان کی دولت میں کتنا اضافہ ہوا ہے احسن اقبال صاحب؟ دنیا کا وزیر اعظم نہیں لگایا ہوا شہباز شریف کو عاصم منیر صاحب نے, قوم نے تو لگایا نہیں.
تو عاصم منیر صاحب نے شہباز شریف صاحب کو دنیا کا وزیر اعظم نہیں بنایا, پاکستان کا وزیر اعظم بنایا. کوئی ایک ٹویٹ شہباز شریف سے ایسا بھی کروا دیں جیسے پاکستان کی دولت میں اضافہ ہو جائے. اور میں آپ کو بتاؤں وہ ٹویٹ کیا ہو سکتا ہے. وہ ٹویٹ ہو سکتا ہے کہ ہم نے ایک جعلی حکومت بنائی تھی, ہم قوم سے معافی مانگتے ہیں, ہم اس حکومت کو ڈیزالو کر رہے ہیں, نئے الیکشن فیئر اینڈ فری ہوں گے, ایک آزاد خود مختار الیکشن کمیشن کے انڈر ہوں گے اور اس تاریخ کو ہوں گے. یہ ایک ٹویٹ آپ شہباز شریف سے کروا کے دیکھیں, پاکستان کی دولت میں اضافہ ہوگا, پاکستان کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا. لیکن یہ ٹویٹ کر کے آپ لوگوں نے جانا کدھر ہے؟ کیونکہ جو گناہ, جو ظلم, جبر اور فسطائیت آپ لوگوں نے کر دی ہے, اب اس کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا. آج نہیں تو کل آپ کو بھگتنا پڑے گا جو کچھ آپ نے کر دیا ہے. خواجہ آصف صاحب جیسے ہمیشہ نفرت بیچتے تھے ویسے ہی اب بھی نفرت بیچ رہے ہیں. یعنی ایک مرتبہ پھر وہ عمران خان کے خلاف یہودی کارڈ نکال کر لے آئے, جناب یہ ان کا بندہ ہے, یہ ان کے لیے کام کرتا ہے. وہ دیکھیں کہ یہودی اخبار نے کیا لکھا. ان کو آرٹیکل پڑھنا بھی نہیں آتا. بھائی پڑھو تو صحیح آرٹیکل کو, اس میں بھٹو کا بھی نام ہے, اس میں نواز شریف کا بھی نام ہے, اور وہ ایک ہی جیسا تذکرہ کیا ہوا ہے. دوسرا ایک چیز اور اپنے ذہن میں رکھیں آپ, اس وقت اسرائیل کے ساتھ بہترین تعلقات موجودہ پاکستانی حکومت کے ہیں. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ آپ فلسطین کے حق میں احتجاج نہیں کر سکتے, اسرائیل کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتے, گولیاں چل جاتی ہیں پاکستان میں. یہ پہلی دفعہ ہوا. اور فیلڈ مارشل کی پالیسی کی تعریف کی بہت سارے اسرائیلی اخبارات نے, یہ ہم پڑھتے رہے اس کو اور آپ کو سناتے بھی رہے بار بار. اس وقت تو خواجہ آصف صاحب آپ نہیں بولے. یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا کہ وزیر دفاع نے اسرائیل کے خلاف 2 ٹویٹ کیے اور دونوں ان کو ڈیلیٹ کرنے پڑ گئے مجبوری کے عالم میں. اور جس طرح ڈیلیٹ ہوئے ہیں نا, وہ میں اس بات کی شدید مذمت کرتا ہوں. مجھے لگا کہ نہیں یہ زیادتی ہے, یہ غلط ہے. لیکن خواجہ صاحب آپ نفرت بار بار بانٹتے ہیں, آپ بار بار نفرت بیچتے ہیں, کبھی مذہب کے نام پہ, کبھی یہودیت کے نام پہ, کبھی اسلام کے نام پہ, کبھی کس نام پہ. بیرون ملک جا کے یہی خواجہ صاحب سٹیٹمنٹ دے رہے تھے کہ ہم بڑے لبرل ہیں, عمران خان بہت مذہبی ہے. پاکستان میں آ کے یہی خواجہ صاحب کہتے ہیں جی عمران خان یہودی ہے اور ہم بڑے مذہبی ہیں. یعنی وہاں کوئی اور چورن بیچتے ہیں. بھائی یہ گلوبل ولیج ہے اس وقت دنیا. اب دنیا ساری کی ساری انٹرنیٹ کے ذریعے سے جڑی ہوئی ہے. 5 منٹ میں ادھر کی بات ادھر پوری دنیا میں جنگل کے آگ کی طرح پھیل جاتی ہے. اب وہ نہیں کر سکتے جو آپ ماضی میں کرتے رہے ہیں. ناظرین اور بھی چیزیں تھیں لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نیکسٹ ویلاگ میں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.